अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सूरतुल अहज़ाब एक मदनी सूरत है और थोड़ा सा इसके पस मंज़र को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सूरत पाँच हिजरी में नाजिल हुई मदीना मुनव्वरा में, और आपको मालूम है कि शव्वाल 5 हिजरी में जंग अहज़ाब हुई थी। और ये आप जानते हैं कि 2 हिजरी में बद्र हुई थी और 3 हिजरी में उहद हुई थी और 4 में बनु नदीर को मदीने से निकाल दिया गया था। और अब 2 साल के बाद कुरैश ने बड़े पैमाने पर तैयारी की। इस जंग को जंग अहज़ाब भी कहते हैं और जंग खंदक भी कहते हैं। ग़ज़वतुल अहज़ाब के नाम से मशहूर है इसलिए कि इसमें कई मुशरिकीन के क़बाइल ने हिस्सा लिया था, इसलिए अहज़ाब कहते हैं। और दर पर्दा मदीने के मुनाफिकीन भी इनके साथ थे और मदीने के यहूद खुसूसन जो बचे हुए बनु कुरैज़ा के लोग भी इसमें साथ थे। और इसी तरह बनु फुज़ारा और दूसरे क़बाइल के लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। तो इस मर्तबा पूरी तैयारी के साथ उन्होंने हमला किया और भी पूरा उनको इत्मीनान था कि मुसलमानों को वो रूए ज़मीन से मिटा देंगे। और ये मुहासिरा तकरीबन 1 महीने तक मदीने का रहा और अहले मदीना ने फिर मदीने के दिफा के लिए खंदकें खोद दी थी और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें हिस्सा लिया। और तो ये एक फ़ैसला कुन जंग थी। फिर हुआ ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक हवा भेजी और रातों रात इनके खैमे उखड़ गए और ये सब लोग भाग गए। और जो मदीने के ख़िलाफ़ और रियासत मदीना के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई थी वो पूरी तरह नाकाम हो गई। और उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अब वो हम पर हमला नहीं कर सकेंगे बल्कि हम उन पर हमला करेंगे। ये तो ये 5 हिजरी का ये वाक़या है, 5 हिजरी का। और इसमें तकरीबन उस वक्त कोई 3000 मुसलमान थे, लेकिन इनमें से कुछ कच्चे मुसलमान भी थे। और आपको जैसा कि मालूम होगा कि अगले साल जब 6 हिजरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए निकले और जिसके नतीजे में सुलह हुदैबिया हुई, तो सिर्फ 1400 लोग आपके साथ गए, सिर्फ 1400। अच्छा, अब देखिए कि अब बहुत ही मुश्किल वक्त था। एक तो सरमाए की कमी थी, बैतुल माल कमज़ोर था, रियासत बड़ी कमज़ोर थी, रियासत की आमदनी बड़ी महदूद थी, हथियार भी चाहिए थे। और तो यहाँ तक कि सहाबा कराम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांध लिए थे। और मदीने के अंदर फराकी तो हुई है जंग खैबर के बाद, जब माल गनीमत भी मिला और वहाँ से पैदावार जो है वसूल होने लगी। और मदीने की रियासत खैबर की जंग के बाद मुआशी तौर पर बड़ी मजबूत हो गई। तो सूरतुल अहज़ाब के अंदर आपको कुछ अस्करी अहकाम भी मिलेंगे, सियासी अहकाम भी मिलेंगे, मुआशरती अहकाम भी मिलेंगे और इसमें आयली कुछ कवानीन भी मिलेंगे। लेकिन जो असल मज़मून है, जो आखिरी हिस्से में आया है, वो ये कि ये अमानत क्या है। मुसलमानों को बारे अमानत को समझना ज़रूरी है कि ये अमानत पहाड़ों के सामने पेश की गई थी, ज़मीन और आसमान के सामने पेश की गई थी, सब ने इनकार कर दिया। लेकिन इंसान ने इतना जुरातमंद था, इंसान ने कहा कि वो इस बोझ को उठा सकता है। वहमलहल इंसान, तो ये खिलाफत की जो ज़िम्मेदारी है और अमानत की जो ज़िम्मेदारी है,
اس کو نبھانا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں ایک چیز آپ دیکھیں گے، پھر چونکہ ایک مدنی صورت ہے اور سیاسی صورت ہے، عسکری صورت ہے، تو ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے، پھر میں بتاتا ہوں کہ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں۔ سیکولرزم ایک ایسا مذہب ہے جس کا اسلام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اسلام اور سیکولرزم ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہے اور کبھی ان کے درمیان مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ چلیے جی، اللہ کا نام لے کر ہم اب اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ 73 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اچھا دیکھیے، اب ذرا یہ مضمون جو پہلی آیت میں آیا ہے درمیان میں بھی آئے گا، جب وہاں آئے گا میں اشارہ کر دوں گا۔ تو یہاں کافروں سے بھی آپ کو دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اور نہ کافروں سے دبنے کی ضرورت ہے نہ منافقین سے۔ اب یہاں اوپر لکھ لیجئے کہ کافر کون تھے؟ یہ ایکسٹرنل اینیمیز تھے ریاست کے، اور منافقین کون تھے؟ وہ انٹرنل اینیمیز تھے، یعنی ایک خارجی محاذ پر بھی جنگ تھی اور ایک اندرونی محاذ پر بھی جنگ تھی۔ پاکستان کا بھی یہی مسئلہ ہے اور ساری اسلامی ریاستوں کا یہی مسئلہ ہے۔ تو ایک طرف تو ہمیں بیرونی دباؤ ہوتا ہے اور ایک طرف جو ہے مقامی لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے۔ یہاں پر لسانیت پسند گروہ ہوتے ہیں، یہاں پر برادری کا تعصب ہوتا ہے، صوبائی تعصب ہوتا ہے، قومی تعصب ہوتا ہے، تو یہ اسلام سے ان کی ہمدردی نہیں ہوتی اور اللہ اور رسول سے وہ وفادار نہیں ہوتے، وہ اسلامی ریاست کے وفادار نہیں ہوتے، اور سیکولر بھی ہوتے ہیں، لبرل بھی ہوتے ہیں، بے دین بھی ہوتے ہیں، جاہلیت کی چیزیں بھی ان کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ سب منافقین اندر ہوتے ہوئے آستین کا سانپ بن کر ریاست کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ تو اب ایک اس مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نہ تو آپ کو کافروں کی بات ماننے کی ضرورت ہے نہ منافقین کی بات ماننے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے علیم ہے اور حکیم ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ وحی آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے کی جا رہی ہے آپ اس کی پیروی کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ان سارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، وکیل ہونے کے لیے، محافظ ہونے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھی۔ یہاں بات کو ذرا سمجھ لیجئے، تو ایک تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک انسان کی ساخت ایسی ہے کہ ایک سینے میں ایک دل ہوتا ہے، دو دل نہیں ہو سکتے، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک دل بیک وقت کسی ایک عورت کو اپنی ماں تسلیم نہیں کر سکتا اور اپنی بیوی تسلیم نہیں کر سکتا۔ جو بیوی ہے وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی، اور جو ماں ہے کبھی وہ بیوی نہیں ہو سکتی۔ تو ماں کی محبت اور ہوتی ہے، بیوی کی محبت اور ہوتی ہے۔ ایک ہی سینے میں ایک ہی عورت کے لیے دو قسم کے جذبات نہیں ہو سکتے، اور اگر کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے تو وہ احمق ہے، بے وقوف ہے۔ اسی طرح ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے جو آپ کے خون کی ہے، آپ کے صلب سے ہے، آپ کے نسب کی ہے، آپ کے نطفے سے، اور ایک ویسے ایک آدمی ہے جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، آپ نے بیٹا کہہ کے کہتے ہیں کسی کو، دوست کا بیٹا ہے یا آپ نے گود لے لیا ہے یا آپ کے زیر کفالت یا زیر پرورش ہے، تو وہ کبھی آپ کے سگے بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو خون کا رشتہ ہے تو ایک ہی سینے کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو
تمہاری ماں نہیں بنایا. یعنی یہ جاہلیت میں طلاق کا ایک طریقہ ہوتا تھا. بیوی سے کہہ دیتے تھے کہ آج سے تیری پیٹھ میرے لیے اپنی ماں کی پیٹھ ہے. یعنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دیتے تھے. اس کو زہار کہتے ہیں. طلاق کا ایک طریقہ ہوتا تھا, اس میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات جو یہاں کہی جا رہی, وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, جن کو پیار سے تم بیٹا کہہ دیتے ہو وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے. اللہ نے انہیں تمہارا بیٹا نہیں بنایا. ذالک قولکم بافواہکم, یہ بات جو ہے تمہارے منہ سے نکلتی ہے بس. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہارے منہ کی آواز ہے. یہ تمہاری اپنی بیوی ہے, منکوہ ہے, تم اس کو ماں کہہ رہے ہو, ماں ہو جائے گی. وہ پاگل پن کی بات ہے, بے وقوفی کی بات ہے. واللہ یقول الحق, اللہ بالکل سچی بات کہتا ہے. وہو یہدی السبیل, اور وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ادعوہم لآبائہم, لوگوں کو ان کے باپ سے پکارو. دیکھیے کسی بچے کو آپ گود لیتے ہیں, آپ ایدی کے پاس جا کر کوئی بچہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں, آپ بانجھ ہیں, لاولد ہیں, اولاد نہیں ہو سکتی, آپ گود لیتے ہیں, بڑا اچھا کام ہے. کسی غریب بچے کو پالنا پوسنا, بڑا کرنا, تربیت دینا, اسلام سکھانا بڑی اچھی بات ہے. لیکن ولدیت کے خانے میں اپنا نام نہیں رکھ سکتے. سرپرست کے خانے میں, گارڈین کے خانے میں اپنا نام لکھیے. باپ اس کا وہی ہوگا جو اس کے خون سے, اس کے نطفے سے. ان کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو. ہوا اقسط عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف پر مبنی ہے. دیکھیے یہاں لکھ لیجئے, یہ سوشل جسٹس ہے. سوشل جسٹس ہے, یہ سماجی عدل ہے. جو سگا باپ ہے اسی کے نام سے پکارا جائے. اور وہی بیٹے کی جائیداد کا وارث کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. اور باپ کی جائیداد کا وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. اور فرض کیجئے ایک بچہ مل گیا, اس کے ماں باپ کا آپ کو نہیں پتا ہے, تو وہ پھر وہ آپ کے دینی بھائی ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, یا پھر وہ موالی ہیں, وہ آپ کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے لیکن آپ کے موالی ہیں وہ. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, اور اگر لا علمی میں تم پر اس طرح کوئی چیز ہو گئی ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, لیکن جان بوجھ کر اگر تم اس طرح کرتے ہو تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہوگا, اس پر مواخذہ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ ہمیشہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں, وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی ماں ہیں. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ, ام المومنین حضرت خدیجہ, ام المومنین حضرت حفصہ, ام المومنین ام سلم, اور اسی طرح بہت ساری خواتین, یہ سب مسلمانوں کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. اب دیکھیے اولو الارحام, یعنی اولو الارحام کہتے ہیں وہ بچے دانی سے جو رشتے قائم ہوئے ہیں, تو یعنی جو خون کی اور نطفے کے رشتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں زیادہ ترجیح دے کے قابل ہیں. وہ بنسبت یہ مومنین اور مہاجرین, ان کو انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا. ہاں آپ ان کے ساتھ معروف کے تحت کوئی مدد کرنا چاہیں تو آپ کر لیجئے, لیکن جو خون کے رشتہ دار اور نطفے کے رشتہ دار ہیں ان کا حق اللہ کی کتاب میں برتر ہے. کان ذالک فی الکتاب مستورا, یہ چیز کتاب میں لکھ دی گئی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اب دیکھیے تمام انبیاء سے ایک پختہ عہد لیا گیا, ایک میثاق لیا گیا. اور وہ عہد کیا تھا؟ عہد یہی تھا کہ اللہ کا پیغام دنیا کے پاس پہنچایا جائے گا. جو اس پیغام کو قبول کرے گا وہ مومن ہوں گے, وہ جنت میں جائیں گے. اور جو اس پیغام کو مسترد کریں گے, چاہے وہ منافق بن کر یا کافر بن کر, دونوں کا انجام بہت برا ہوگا.
تو یہ بات ہمیشہ سے کہی جا رہی ہے کہ جنت والے دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے. تو یاد کرو ہم نے تمام انبیاء سے ایک پختہ عہد لیا تھا ومن کا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی لیا تھا، ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے بھی. یہ 5 پیغمبر ہیں. دیکھیے یہ اولو العزم ہے، یہ اولو العزم پیغمبر ہے، یعنی رسولوں میں بھی یہ 5 سب سے افضل ہے، اور ان 5 میں بھی سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے ہم نے ایک پکا اور پختہ عہد لیا تھا. اور یہ کیوں لیا گیا تھا؟ دیکھیے یہاں ایک آیت نمبر 8 آ رہی ہے، یہ لی سے شروع ہو رہی ہے. تو آپ ذرا اپنی کاپی میں لکھ لیجئے، اور میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. سورۃ الاحزاب میں 3 آیتیں ایسی ہیں جو لی سے شروع ہوتی ہیں. آیت نمبر 8، آیت نمبر 24 اور آخری آیت. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ رسولوں کی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ ہوں گے ایمان لائیں گے وہ صادق ہوں گے. صادق کون ہے؟ جو توحید پر ایمان لانے والے سچے لوگ ہیں، ان سے قیامت کے دن ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. تو یہ انسان کے پاس رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ 5 جلیل القدر انبیاء سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جو یہ دیکھیے یہاں کافرین کے مقابل میں آنا چاہیے تھا نا مومنین، لیکن اس کے بجائے صادقین کا لفظ استعمال کیا گیا. تو ان سے پوچھا جائے گا اور ان کو اجر دیا جائے گا، ان کو جنت دی جائے گی. اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب پوری طرح بالکل تیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب آپ لوگوں کے پاس ایک لشکر آیا تھا، یعنی احزاب. فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ایک ہوا بھیجی، وجنودا لم تروها، اور فرشتوں کے ایسے لشکر جو آپ نے نہیں دیکھے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے اعمال پر پوری طرح نظر تھی. اِذْ جَاءَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، کہ وہ لوگ آئے اوپر سے بھی آگے اور نیچے سے بھی آگے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تو آنکھیں پتھرا گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل حلق تک آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور مومن جو لوگ تھے یعنی آپ لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں. اچھا اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا، کہاں ہے وہ مدد؟ اور اللہ تو نے تو یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا، اب تو ہم مارے گئے، دشمن کی اتنی تعداد ہے، ہم تو گھیر لیے گئے ہیں چاروں طرف سے، اور تیر اندازی ہو رہی ہے، بڑے مشکل حالات تھے. اور اندر سے پھر یہ منافقین اور یہود بنو قریظہ یہ الگ تنگ کر رہے تھے. اب دیکھیے کیسا عالم تھا اس وقت 5 ہجری میں. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ وہ وقت تھا جب مومنین آزمائے گئے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور پوری طرح ہلا دیے گئے. یعنی ان چیخیں نکل رہی تھی ان کی کہ اب تو موت ہے ہمارے سامنے، اب تو ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا اور صفحے زمین سے ہم مٹ جائیں گے. اب ایسے میں دیکھیے جلتی پر تیل چھڑک رہے تھے کون؟ منافقین. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، منافقون اس وقت کہہ رہے تھے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، بھائی دھوکے کی باتیں تھیں، یہ اللہ کی باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، دھوکہ ہے دھوکہ. منافقین یہ تانے دے رہے تھے مسلمانوں کو کہ یہ تم سے جو وعدے کیے گئے تھے اللہ تمہاری مدد کرے گا، فرشتوں سے مدد کرے گا، یہ سب ایک افسانہ ہے، خواب ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اس وقت ان میں کا ایک گروہ کہہ رہا تھا، یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، کہ اے یثرب والو، اے مدینے والو، اب تم لوگ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. لا مقام لکم فارجعوا، لوٹ چلو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور کچھ منافقین ایسے تھے وہ اجازت طلب کر رہے تھے، سر
ہمیں رخصت دے دیجئے، لیو گرانٹ کر دیجئے. یقولون ان بیوتنا عورا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے منافقین، اجازت لینے والے، کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی والدہ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، بیوی کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بچوں کا کوئی نہیں ہے. وما ہی بعورا، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، جھوٹ بول رہے تھے. ان یریدون الا فرارا، وہ تو میدان جنگ سے بھاگنا چاہ رہے تھے منافقین. اب دیکھیے آپ کو پتہ چل گیا کہ ریاست کا مخلص کون ہوتا ہے. منافق ہمیشہ جنگ سے بھاگتا ہے، پیسے بھی نہیں دیتا، وہ ڈیفنس کے لیے پیسے نہیں دیتا اور میدان جنگ سے بھاگتا ہے. بزدل بھی ہوتا ہے، کنجوس بھی ہوتا ہے. لکھ لیجئے، منافق کی دو نشانیاں ہیں. اسلامی ریاست کا وفادار نہیں ہوتا، بزدل ہوتا ہے اور کنجوس ہوتا ہے. میدان جنگ کے لیے پیسہ بھی نہیں دیتا اور نہ خود شریک ہوتا ہے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اور اگر یہ لوگ جو ہے داخل ہو جاتے مدینے کے اندر، مدینے کے اطراف گھیر لیا تھا، اور پھر یہ جو ہے اس آزمائش میں گرفتار ہو جاتے تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس میں شرکت کرتے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهُ مِنْ قَبْلِ، یہ منافقین وہ ہے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا. لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ ہم پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور جو اللہ سے آپ نے عہد کیا تھا اس بارے میں باس پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صاف کہہ دیجئے، لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، تمہارا یہ فرار اور تمہارا یہ موت سے بھاگنا، یہ قتل سے بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. وَإِذًا، اور فرض کیجئے ایسا ہو بھی گیا، لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تم بہت زیادہ دیر تک مزے نہیں اٹھا سکو گے. تو یہ موت سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے بھاگ کے تم کہاں جاؤ گے؟ یعنی جہاد سے جی چرانے والے منافقوں، ریاست کے تم دشمن ہو، ریاست کے دشمن ہو. قل، صاف کہہ دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا، کون سی ہے وہ ہستی جو اگر اللہ تمہارے بارے میں کوئی برا فیصلہ کر لے تو تم کو بچا سکے. او اراد بکم رحمہ، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنا چاہے تو کون سی وہ ہستی ہے جو اللہ کی رحمت سے تمہیں روک سکتی ہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا حامی اور اپنا مددگار نہیں پا سکیں گے. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے. وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا، اب یہ جملے کو ذرا نوٹ کر لیجئے. وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر اتنی سی. دیکھیے منافق کی پہچان، دو باتیں یاد رکھ لیجئے. ایک کا ذکر وہاں سورۃ النساء میں ہوا ہے، غالباً 148 میں ہوا ہے وہاں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق جب مسجد میں آتا ہے اس میں اللہ کی یاد برائے نام ہوتی ہے، اور جب وہ میدان جنگ میں آتا ہے تو بس دکھاوے کے لیے اور خون لگا کر شہیدوں میں شریک ہو جاتا ہے. وہ نہ جنگ میں جو ہے بے جگری سے لڑتا ہے اور نماز کے اندر توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنا فریضہ ادا کرتا ہے. یہ ہے منافق کی پہچان. مسجد سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اسلامی ریاست سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. یہ اپنے پاکستان کے منافقین کو بھی آپ پہچانیے، یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اسلامی ریاست کے یہ لوگ دشمن ہوتے ہیں. اشحتن علیکم، بڑے بخیل ہوتے ہیں، بڑے بخیل ہوتے ہیں. تم لوگوں کے ساتھ پیسہ نہیں دیتے، جنگ کے لیے، ہتھیار کے لیے پیسہ نہیں دیتے. ملینئر اور بلینئر ہوتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اور جب کوئی خوف
کا عالم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں میں ایک غشی طاری ہوتی ہے، موت کی غشی. اور فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر سَلَقُوكُمْ، یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اور یہ اپنی تیز اور ترار زبانوں کے ساتھ یہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں، نظمیں سناتے ہیں، قومی وحدت کی نظمیں سناتے ہیں، حالانکہ میدان جنگ میں نہیں آئیں گے. منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی لفاظ ہوتا ہے، اس کی چرب زبانی سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اب یعنی وہ کہتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ ہیں، ہم ملک کے ساتھ ہیں، ہم نیشنلسٹ ہیں، فلاں ہیں، حالانکہ ہے وہ منافق، اللہ کا دشمن ہے، دل میں کفر ہے اس کے، جھوٹ بولتا ہے وہ. اور لیکن ٹی وی پر آ کر ایسی باتیں کرتا ہے، السنتن حداد، تو اشحتن علی الخیر، مال کا بڑا حریص ہوتا ہے، پیسے کے لیے بڑا حریص ہوتا ہے، کنجوس. اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اچھا جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ راتوں رات وہ چلے گئے ہیں، انہوں نے اس پر اعتبار نہیں کیا اس خبر پر. اور حالانکہ اللہ نے ایسی آندھی بھیجی، خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے، سب چھوڑ کے بھاگ گئے. تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ فوجیں ابھی گئی نہیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر یہ احزاب آ جائیں تو یہ خواہش کریں، یودوا لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم، تو پھر یہ بدوؤں کے پاس جائیں اور وہاں جا کر جو ہے خبریں لیں. یعنی یوں سمجھ لیجیے، ادھر دیکھیے میں اس کی مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے اسلام ہو گئے، تو فرض کیجئے اللہ نہ کرے تو یہ کیا کریں گے، اطراف و اکناف کے جو علاقے ہیں نا، وہاں جو دیہاتی لوگ دیہات ہیں وہاں جا کے چھپ جائیں گے، خود نہیں آئیں گے میدان میں لڑنے کے لیے. اور وہاں جا کے لوگ وہاں سے پوچھیں گے، اچھا کیا خبر ہے بھائی وہاں کی بتاؤ، اسلام آباد کی خبر بتاؤ، اسلام آباد کی خبر بتاؤ. اب وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کون جیت رہا ہے، کس کا پلڑا بھاری ہے، وہاں سے خبریں معلوم کرتے. وَكَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ آپ کے درمیان بھی ہوں تو بہت کم لڑ کر دیں. لقد، اب سنیے یہاں پر یہ آیت آ رہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہاں پہلے تو اس کے دو مطلب سمجھ لیجئے، ایک تو سلسلہ کلام میں مطلب سمجھ لیجئے اور ایک عمومی مطلب سمجھ لیجئے. سلسلہ کلام میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے منافقو، تم لوگ پیچھے پیچھے بادون فی الاعراب، بدوؤں کے پاس جا کر وہاں چھپے ہوئے ہو تم، اور وہاں سے خبریں معلوم کر رہے ہو. فرنٹ لائن پہ نہیں ہو، لڑنے والے تم ہو نہیں، پیسہ تو تم دیتے نہیں، کنجوس تم ہو، بزدل تم ہو، ریاست کے وفادار تم نہیں ہو. تو تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. کیا نمونہ ہے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ میں کدال لے کر خندق کھود رہے ہیں، فرنٹ لائن میں ہیں، تیر چلا رہے ہیں اور جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں دشمن کا. تو تم ہو کہ پیچھے چھپے ہوئے سازشیں کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپناؤ. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیر. اب بات کو اب عمومی مطلب بتاتا ہوں. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل کون بنا سکتا ہے، آپ کو آئیڈیل کون بنا سکتا ہے. دیکھیے یہ بے وقوف ہے نا ہمارے پاکستان کے سیاستدان. کوئی اتا ترک کو اپنا ہیرو بناتا ہے، کوئی ناصر کو اپنا ہیرو بناتا ہے، کوئی جو ہے ٹیٹو کو اپنا ہیرو بناتا ہے. یہ اتا ترک جو اسلام دشمن تھا، جس نے عربی رسم الخط کو ختم کیا، نماز ختم کی، پردہ ختم کر دیا، مغربی لباس کو اپنایا، یہ آپ کا آئیڈیل ہے. یہ آپ کا آئیڈیل ہے. جس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، یہ آپ کا آئیڈیل ہے. مسلمان، پکے مسلمان کا معیار وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں صاف بتایا جا رہا ہے اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل کون بنا سکتے ہیں، معیار کون بنا سکتے ہیں، اور ان کی پیروی کون کر سکتے ہیں، اور ان کے اسوے کو اسوہ حسنہ مان کر کاپی کون کر سکتے ہیں. نمبر 1، لمن کان یرجو اللہ،
جو اللہ سے ملاقات پر 100% یقین کرتا ہو، اللہ سے ملاقات ہوگی، وہی رسول کی سنت پر عمل کرے گا۔ والیوم الآخر، اور جو قیامت کے روز پر پوری طرح ایمان رکھتا ہو، امید رکھتا ہو، توقع رکھتا ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ جو اللہ کو کثرت سے یاد نہیں کرتا، جس کے دماغ میں اللہ کی یاد نہیں ہے، دل میں یاد نہیں ہے، ہمیشہ ذکر سے جس کی زبان تر نہیں ہے، وہ اللہ کی قسم کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معیار اور وہ آئیڈیل نہیں بنا سکتا۔ اب دیکھیے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب پکے مسلمانوں نے یعنی صحابہ کرام نے جب احزاب کو دیکھا، قالوا، منافقین کے برعکس اب ایک دوسرا کردار ہے، دیکھیے مخلص صحابہ کا کردار، ایک منافقین ہے، ایک مخلص صحابہ۔ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ اس کا تو اللہ اور رسول نے وعدہ کیا تھا کہ دشمن آئے گا اور ہمیں لڑنا ہوگا، ہم لڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ بھی سچا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس احزاب کو دیکھ کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کی اطاعت اور خوئے تسلیم اور بڑھ گئی، خوئے تسلیم بڑھ گئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن گئے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اب یہ حضرت انس بن مالک کہتے تھے کہ یہ ہمارے خاندان کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان کے چچا تھے، انس بن مالک کے ایک چچا تھے، ان کا نام بھی انس تھا، انس بن نضر، اور یہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے جسم پر 80 زخم کے نشانات تھے، شہید ہو گئے تھے۔ حضرت انس بن مالک کے چچا انس بن نضر، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مومنین میں وہ عظیم ہستیاں ہیں، رجال ہیں، وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا انہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نذر پوری کر دی، احد میں شہید ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی انتظار میں ہیں، وقت آئے گا تو ہم جوہر دکھائیں گے، لڑکے دکھائیں گے، شہید ہوں گے، غازی ہوں گے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب یہ دیکھیے 24ویں آیت ہے، یہاں لی دوبارہ آیا ہے، 8ویں آیت میں بھی آیا تھا، اور یہاں یہ لی، یہ لام تعلیل ہے، تاکہ یعنی اس کا مقصد یہ ہے، یہ جنگ اس لیے رکھی گئی ہے کہ چھانٹ لیا جائے کہ سچے کون ہیں، منافقین کون ہیں، گفتار کے غازی کون ہیں، کردار کے غازی کون ہیں۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا، یعنی تو اہل توحید کو ان کی توحید کا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور منافقین کو عذاب دے اگر وہ چاہے، یا پھر ان پر مہربانی کرے۔ مہربانی کرے کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ نفاق سے توبہ کر لے، کل تک ایجنٹ تھا، وہ کل تک ریاست کا دشمن تھا، کل تک وہ دشمن کا آدمی تھا، آج وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پر مہربان ہو سکتا ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، تو بلا شبہ اللہ غفور ہے اور رحیم۔ ورد الذین کفروا بغیظہم، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ نے کیا کیا؟ ان کو واپس لوٹا دیا۔ وہ جو احزاب آئے تھے مدینہ کو گھیرنے والے، اور غصے کے ساتھ بغیظہم، اور وہ یعنی کہ ہم کو کچھ نہیں ملا، لم ینالوا خیرا، خالی ہاتھ لوٹ گئے، کچھ نہیں ملا، نہ دولت ملی، نہ مال غنیمت، اتنی دور سے سفر کر کے آئے، 400 کلومیٹر سے آئے تھے، کوئی 500 کوئی 600، کیونکہ اس میں بنو فزارہ اور بنو غطفان کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ قریش نے بڑی تیاری کی تھی اور خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور قتال کے مومنین کی طرف سے قتال کے لیے اللہ کافی ہو گیا، مومنین کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، بس خندق کھودی اور تیر چلاتے رہے، ڈیفنس کرتے رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز ہے، جس کو چاہے شکست دے سکتا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
فریقا تقتلون وتأسرون فریقا۔ اب یہ جو آیت نمبر 26 ہے یہ بنو قریظہ کے بارے میں ہے۔ بنو قریظہ دیکھیے مدینے میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، تو سب سے پہلا جو قبیلہ 2 ہجری میں جلا وطن کیا گیا وہ بنو قینقاع کا تھا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ مدینہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ، چلے گئے وہ۔ اور اس کے بعد دوسرا قبیلہ 4 ہجری میں جلا وطن کیا گیا، وہ بنو نذیر کا قبیلہ تھا، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا سورۃ الحشر میں، وہاں ہم گفتگو کریں گے ان پر۔ اور یہ تیسرا قبیلہ رہ گیا تھا بنو قریظہ کا، اور یہ ان کے قلعے تھے مضبوط، یہ بڑے بڑے اونچے مکانات تھے جن کے بارے میں کہا گیا وہ سیاسی، تو ان کے یہ وہاں سے یہ نیچے اتر آئے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے فارغ ہوئے احزاب کی واپس آئے تو اور ہتھیار ابھی اتار ہی رہے تھے کہ جو ہے وہی آ گئی، جبریل آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی فوراً بنو قریظہ کے خلاف کارروائی کرنی ہے، انہوں نے کافروں کے ساتھ ساز باز کی تھی، مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا۔ بہرحال ان کو گھیر لیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث ہے کہ جب کہا تھا کہ کوئی تم میں سے نماز عصر نہ پڑھے الا فی بنی قریظہ، ہر آدمی بنی قریظہ میں نماز عصر پڑھے۔ تو وہاں ان کو جا کر گھیر لیا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بجائے حضرت معاذ کے فیصلے کو تسلیم کریں گے، جو ان کے حلیف تھے، اور وہ زخمی ہو چکے تھے، ان کو ایک گدھی پر بٹھا کر لے آیا گیا، اور ان کی ایک رگ پھٹ چکی تھی، اور راستہ تمام بلیڈنگ ہوتی رہی، پورے راستے میں خون بہتا رہا حضرت معاذ کا۔ اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ دیا کہ جتنے مرد ہیں وہ قتل کیے جائیں گے، اور جتنی عورتیں اور چھوٹے بچے ہیں وہ گرفتار کیے جائیں گے۔ تو انہی کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی تھی، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک فریق کو آپ قتل کر رہے ہیں، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک فریق کو آپ گرفتار کر رہے ہیں۔ اور حضرت معاذ کی شہادت، اس کے بعد حضرت معاذ کی بھی شہادت ہو گئی، بلیڈنگ بہت ہو چکی تھی ان کی، اور زخم کاری تھا، تو فرمایا گیا کہ ان کی موت پر عرش تھر تھرا اٹھا، اللہ کا عرش کانپ اٹھا۔ تو یہ درجات تھے ان کی حضرت معاذ کی۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَكُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْئُوهَا، تو فرمایا گیا کہ تم ان کی زمین کے، بنو قریظہ کی زمین کے وارث ہو گئے، ان کے گھروں کے وارث ہو گئے، ان کے مال کے وارث ہو گئے، اور جس پر تم نے پاؤں نہیں رکھا تھا، پامال نہیں کیا تھا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے وہ آئلی کچھ قوانین آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسہ زیادہ چاہیے، برے حالات تھے اس وقت، اور مہینے کا خرچ زیادہ چاہیے، نفقہ زیادہ چاہیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے اور اس کی زینت چاہیے، اس کی آرائش اور زیبائش، اس کی چمک دمک، فتعالین، آ جائیے، امتعکن، اسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تم کو کچھ پیسہ دے دیتا ہوں، کچھ زیور دے دیتا ہوں، سونا چاندی دے دیتا ہوں تم کو، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور خوبصورتی کے ساتھ تم کو طلاق دے دیتا ہوں، خوبصورتی کے ساتھ تم کو رخصت کرتا ہوں۔ لیکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اب یہ فیصلہ کر لو کہ تمہیں اللہ چاہتی ہو اگر تم، اور اگر تم اللہ کے رسول کی طلبگار ہو، اور دار آخرت جنت چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم میں جو لوگ نیک عمل کرنے والیاں ہوں گی ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔
یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں تم میں سے کوئی ناشائستہ حرکت کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کا عذاب دگنا دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ درجات بھی سنیے، درجات بھی ڈبل ہیں اور سزا بھی ڈبل ہے۔ وَمَن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نبی کی بیویوں میں سے جو اطاعت گزار ہوگی، یقنت، قنت یقنتو کا مطلب وہی ہے، اطاعت گزار فرما بردار ہوگی، للہ اللہ کی اور رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک عمل کرے گی، نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم اس کو ڈبل دگنا جو ہے ثواب دیں گے، دگنا اجر دیں گے، وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ایسی خاتون کے لیے عزت کا رزق اور عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں نمونہ ہونا چاہیے، تمہیں مثال ہونا چاہیے، تمہیں سادگی کا ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ یعنی وہاں جائز چیزوں کے لیے بھی یہاں کہا گیا کہ وہ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے میں نے زہد کے بارے میں بتایا تھا کہ زہد کے 3 درجے ہیں۔ زہد کا مطلب ہے کہ کسی چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنا، چھوڑ دینا، اور پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ آدمی حرام چیزوں کو چھوڑ دے، یہ لازمی اور ضروری چیز۔ اس سے اعلیٰ درجے کی چیز یہ ہے کہ آدمی مکروہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی سادگی اختیار کرے اور بہت ساری حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ یعنی آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، مثال کے طور پر 20 جوڑے آپ خرید سکتے ہیں کپڑوں کے، 20 جوڑوں کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ میرے 4 جوڑے مجھے کافی ہے، مجھے نہیں چاہیے 20 جوڑے۔ یہ کیا ہے؟ زہد کی اعلیٰ منزل ہے۔ آپ روٹی بھی کھا سکتے ہیں، مچھلی بھی، مرغی بھی، گوشت بھی، ہر قسم کا پھل آپ کو میسر ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں یہ سب غریبوں کو دے دیتا ہوں، میں سادگی کی زندگی گزارتا ہوں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے انی تقیتن فلا تخضعن بالقول، اور کہ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو بات جب کرو تو جو ہے دبی زبان میں بات مت کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ کیا ہوگا؟ جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ امیدیں باندھ بیٹھے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اب دیکھیے اس میں بعض مفسرین نے یہ بات کہی گئی ہے کہ بات تو دراصل مسلمان تمام خواتین سے کی جا رہی ہے، اور لیکن اس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کیا گیا ہے۔ تو ذرا غور سے سنیے بات کہ یعنی عورت مردوں سے بات کر سکتی ہے، عورت مردوں سے بات کر سکتی ہے۔ وہ کہتے پتہ نہیں کہاں سے آواز کا پردہ ہوتا ہے، آواز کا پردہ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو لیکن معروف طریقے سے کرو۔ اب جیسے مثال کے طور پر ٹیلی فون آتا ہے، حامد صاحب ہیں تو آپ کہیں گی حامد صاحب نہیں ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حامد صاحب نہیں ہیں، اور آپ 6 بجے وہ آئیں گے، آپ 6 بجے کال کر لیجیے، السلام علیکم، بات ختم ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گی کہ آپ کون ہیں، آپ کیسی ہیں، تو یا آپ کیسے ہیں، اور ذاتی دلچسپی کا اظہار کریں گے، اور بات دبی زبان سے ہوگی، اس میں لوچ ہوگا، اس میں کشش ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ جس کے دل میں بیماری ہوگی، بد کردار آدمی ہوگا، وہ امید لگا بیٹھے گا۔ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بات کرو، ضرورت پڑتی۔ ظاہر ہے کہ دیکھیے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں، سبزی خریدتے ہیں، باہر جانا ہی پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ضروریات کے لیے، عورتوں کو بازار جانے کی اجازت دی ہے، اللہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی ہے، اور اس لیے فرمایا گیا وَلَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ باہر نکلیں، لیکن ان کا اصل مقام گھر ہے، ان کا بچوں کی پرورش، بچوں کی دیکھ بھال، گھر کے امور، یعنی ہاؤس مینجمنٹ، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے یہ مغرب آپ کو پٹی پڑھاتا ہے، مغرب کی پٹی سے بچیے آپ۔ دیکھیے آپ مغرب میں چلے جائیے، ایک آدمی ہے پلمبر ہے اور وہ $20 پر آور لے کے کام کرتا ہے، بڑی شان سے کرتا ہے اور اس میں بالکل نہیں شرماتا۔ ایک نائی ہے، وہ اتنے پیسے کماتا ہے روزانہ، یعنی تقریباً ڈاکٹر کے برابر اس کی کمائی ہو جاتی ہے، بہت کماتا ہے، تو اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ آپ نے کام بانٹ لیا نا۔ جب مرد کام بانٹ لے سکتے ہیں، آپ یقین کیجئے سان فرانسسکو کے جو جھاڑو دینے والے تھے نا، جھاڑو دینے والے، وہاں کے جو چوڑے تھے وہاں کے، ان کی یونین ہے، وہ عام لوگوں سے تقریباً 5-7 گنا زیادہ کماتے ہیں، 5-7 گنا زیادہ کماتے ہیں وہاں کے سان فرانسسکو کے اندر اور ایل اے کے اندر۔ تو عورتیں اگر گھر میں بیٹھ کر اپنا ایک مخصوص کام کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حالانکہ عورت ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے اور ٹیچر بھی بن سکتی ہے، استاد بھی بن سکتی ہے، اور 50% آبادی اگر عورتوں کی ہے تو عورتیں ڈاکٹر بھی ہونی چاہیے ان کو، لیکن وہ اسلامی حدود شریعت میں رہتے ہوئے گھر سے باہر نکلیں گی، حجاب کی پابندیوں کے ساتھ، خوشبو لگا کر نہیں جائیں گی، اور تبرج نہیں ہوگا، جاہلیت کا تبرج۔ تبرج کیا ہے کہ آرٹیفیشل چیزیں، دیکھیے آپ خواتین اس کو جانتی ہیں اچھی طرح تبرج کیا ہے، کہ سمجھے وہ لڑکی مثال کے طور پر کہ 50 کلو اس کا وزن ہے، اس پر وہ اتنا اس نے ٹھوسا ہوا ہے، پیڈنگ کی ہوئی ہے، جوڑا بنایا ہوا ہے، مصنوعی بال لگائے ہوئے، ٹاور بنایا ہوا ہے، اور وہ 5 فٹ کی لڑکی ہے، 5.5 فٹ کی نظر آتی ہے وہ، اور 50 پاؤنڈ کی 50 کلو کی ہے، وہ 100 کلو اور 100 پاؤنڈ کی نظر آتی ہے۔ تو یہ سب جاہلیت کا تبرج ہے، تھوپ رہے ہیں منہ کے اوپر، تھوپ رہے ہیں، یہ سب جاہلیت کا تبرج ہے۔ یہ جاہلیت الاولی ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر امیر عورت ہے تو اپنی زکوٰۃ وہ خود ادا کرے گی۔ اچھا، کل ایک خاتون پوچھ رہی تھی میرے پاس 50 تولے زیور ہے، میں بیوہ ہوں، کیا میں زکوٰۃ مجھے دینی پڑے گی؟ میں نے کہا 50 تولے زیور، ماشاء اللہ 50 لاکھ 52 لاکھ روپے ہیں آپ کے پاس، 50 تولے تو دیجئے، 1.25 تولے سونا جو ہے اپنا نکال کے زکوٰۃ میں دے دیجئے۔ ماشاءاللہ بہت امیر ہیں۔ نہیں میں بیوہ ہوں تو کیا ہوا، 50 لاکھ روپے کی مالکن ہے آپ۔ تو وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو یہاں وہی بات ہے، زہد کی اعلیٰ منزل کیا ہے؟ سادگی۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سادگی کی تعلیم دی گئی ہے، اور زہد کا اعلیٰ معیار بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سادگی کا نمونہ ہونا چاہیے، اور ایثار کا، اخلاص کا، قربانی کا نمونہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ رجز دور کر دے۔ یہ رجز کیا ہے؟ گندگی کیا ہے؟ اہل البیت، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، یہ گندگی دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا کی اور زینت ہے، وہ یعنی فیشنز ہے، کپڑے ہیں، مال کی خواہش ہے، اس سے دور ہونا چاہیے۔ وہ یطہرکم تطہیرا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو پوری طرح بالکل پاک صاف کر دے، یعنی دنیا کی خواہش نہ ہو۔ اب دیکھیے عورتوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اب غور سے نوٹ کر لیجئے کہ خواتین اپنے گھروں میں درس قرآن کریں اور درس حدیث ہو، درس حدیث ہو، قرآن کا درس ہو۔ حکمہ سے مراد یہاں حدیث ہے، کہ اپنے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت ہو اور حکمت کی تلاوت ہو، بخاری کا درس ہو، مشکات کا درس ہو، قرآن کا درس ہو،
اور پورے قرآن کا دورہ ہوتا رہے، اسی طرح احادیث کا بھی دورہ ہوتا رہے، پوری احادیث کو پڑھتے جائیں ہم شروع سے لے کے آخر تک۔ اس سے پھر قرآن فہمی کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، حدیث کے فہمی کے نتیجے میں قرآن آسان ہو جاتا ہے، اور قرآن فہمی کے نتیجے میں حدیث کا فہم آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث، یہ دونوں جو ہے وہی ہے، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے، تو دونوں کی تلاوت کی جائے، اس کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ بلا شبہ باریک بین اور باخبر ہستی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا۔ ان المسلمین والمسلمات، بلا شبہ جو اطاعت گزار مرد ہیں اور عورتیں ہیں، والمومنین والمومنات، ایمان لانے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں، والقانتین والقانتات، اور اطاعت گزار مرد ہیں اور عورتیں ہیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد ہیں اور سچی عورتیں ہیں، والصابرین والصابرات، اور ثابت قدم مرد ہیں اور عورتیں ہیں، والخاشعات والخاشعین والخاشعات، اور یعنی اللہ کے حضور ڈرنے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور جو خرچ کرنے والی، خیرات کرنے والی، وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ منکرین حدیث کے لیے وما کان لمؤمن ولا مومنۃ، کسی مومن مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی مومن عورت کے لیے بھی جائز نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، امرن، اذا قضى اللہ ورسولہ امرن ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اس کے بعد انہیں کوئی آزادی نہیں ہوتی۔ اچھا، اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر مردوں کو، اکثر عورتوں کو، ان کے سامنے کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے۔ ارے تمہارے خیال کی دو کوڑی کی اہمیت نہیں۔ کوئی حدیث سنائی جائے ان کو، بخاری کی، مسلم کی، وہ کہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے، لیکن میری رائے ہے۔ لیکن میری رائے کیا ہے بھائی؟ اللہ اور رسول نے فیصلہ کر دیا تو تمہیں آزادی کہاں ہے؟ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، جائز ہی نہیں ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اب دیکھیے وہ قصہ آ رہا ہے حضرت زید بن حارثہ کا۔ زید بن حارثہ ایک غلام تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے انہیں خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، حضرت زید بن حارثہ۔ اور پھر ہوا یہ کہ آپ نے اپنی چچا زاد بہن حضرت زینب سے ان کا نکاح کر دی، لیکن حضرت زینب ہمیشہ یہ سوچتی رہیں کہ میں قریش کے خاندان کی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھوپھی ذات بہن تھی حضرت زینب، تو اور وہ ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ میں قریش کی ہوں اور یہ غلام ہے، میں اعلیٰ خاندان کی ہوں، تو یہ ان کے دل میں یہ بات تھی۔ تو یہ شادی تو ہو گئی، لیکن یہ کبھی آپس میں یہ خوش نہیں رہے، تو اب ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور یاد کرو کہ آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا اور جس پر آپ نے بھی انعام کیا تھا، یعنی حضرت زید، آپ بار بار یہ کہتے تھے، استقولو کا مطلب ہے بار بار آپ یہ کہتے تھے، امسک علیک زوجک، امسک علیک زوجک، بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، روکے رکھو، تھامے رکھو، بیوی کو پکڑے رکھو، امسک علیک زوجک، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وتخفی
فی نفسک ما اللہ مبدی. اور لیکن سنیے وہ حضرت زید آ کر کہتے تھے کہ زینب خوش نہیں ہے، زینب خوش نہیں ہے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں. اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. وَتَخْشَ النَّاسَ، اور آپ جو ہے لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا. اچھا اللہ کیا چاہتا تھا سن لیجئے آپ. اللہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت زید سے چونکہ حضرت زینب خوش نہیں تھیں، اللہ چاہتا تھا کہ حضرت زید ان کو طلاق دے دیں اور حضرت زینب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شادی کر لیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتانا نہیں چاہتے تھے اور وہ شرم محسوس کرتے تھے. اللہ اس لیے چاہتا تھا کہ ایک جاہلیت کے قانون کو توڑا جائے اور منہ بولے بیٹوں کے بارے میں مسلمانوں پر کوئی تنگی باقی نہ رہے. واللہ احق ان تخشوا، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. فلما قضى زید منها وطرا، اور جب حضرت زید نے طلاق دے دی اور اپنی حاجت مکمل کر لی. زوجنا کہا، دیکھیے ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا. دیکھیے زوجنا کا ہا، ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا. حضرت زینب بڑی شان سے کہتی تھی کہ اللہ نے میرا نکاح کیا، میرا نکاح آسمان پر ہوا، اللہ نے نکاح کیا، اس کے لیے کوئی مہر نہیں تھا. اچھا ایسا کیوں کیا گیا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجْ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، یہ اس لیے کیا گیا کہ مستقبل میں قیامت تک آنے والے مومنین پر کوئی تنگی باقی نہ رہے اگر وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ بیویوں سے شادی کر لیں. اذا قضوا منہن وطرا، اگر وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہیں یا ان کو طلاق دے چکے ہیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ. تو اللہ کے نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے، جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے. سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے. فی الذین خلوا من قبل، اور پہلے کے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، تو اللہ کا حکم تو وہ ایک ایسی تقدیر ہے کہ جو ہو کر رہتی ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، تو اللہ کے جو رسول پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسالات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ویخشونہ، وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. وکفی باللہ حسیبا، اور حساب کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. اب دیکھیے یہاں بتایا جا رہا ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ذرا بات کو سمجھیے، یہ آیات کب نازل ہوئی ہیں؟ 5 ہجری میں، اور اس وقت تک آپ کے جو 2 بیٹے تھے حضرت قاسم اور عبداللہ، جو حضرت خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، وہ بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے. اور ابھی حضرت ماریہ قدبیہ سے آپ متمتع نہیں ہوئے تھے اور وہ آپ کے پاس نہیں آئی تھی، اور ان سے حضرت ابراہیم پیدا نہیں ہوئے تھے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ روئے زمین میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے آپ سگے بھائی ہوں، تو سگے والد ہوں آپ. تو مطلب کیا ہے یہاں کہ حضرت زید بن حارثہ کے آپ سگے والد نہیں ہیں. اب ان کے بارے میں حکم آ گیا ادعوا لآبائہم، ان کو اب زید بن حارثہ ہی کہنا ہے، زید بن محمد نہیں کہنا ہے. اب وہ حکم آ گیا ادعوا لآبائہم. ولیکن رسول اللہ، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور آپ جو ہیں آخری نبی ہیں. یعنی نبیوں کا سلسلہ اب ختم ہو گیا. آپ لا نبی، دوسری حدیث میں بات آئی ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما. اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30
جھوٹے پیدا ہوں گے، اور ہر ایک یہ خیال کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے 30۔ اور جب کوئی نبی آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پرانے نبی کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ختم نبوت پر پوری طرح ایمان ہونا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ایک حجت ہے، اور آپ کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کی ہر ادا کی پیروی کرنی پڑے گی، اتباع کرنا پڑے گا، اور آپ کو نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ تو قرآن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک معیار ہے، ایک روشن مینار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تو یہاں جو میں نے بتایا تھا آپ کو منافقین کے بارے میں، وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا، منافقین کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ جنگ میں برائے نام حصہ لیتے ہیں، اور مسجد بھی آتے ہیں تو اللہ کی یاد نہیں ہوتی، وہ نمبر لگوانے کے لیے آتے ہیں، میدان جنگ میں جاتے ہیں تھوڑا سا خون لگا کے، زخمی لگا کر، شہیدوں میں اپنا نام اور بینیفٹس اور پرکس کے لیے میدان جنگ میں شرکت کرتے ہیں، اسلامی ریاست کے وفادار نہیں ہوتے۔ تو اب ان کے لیے بتایا جا رہا ہے، ادھر دیکھیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، منافقوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ جو اللہ سے ملنے پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں، اور جو قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا سکتے ہیں۔ اب اس کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، یا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو، یا ایھا الذین آمنوا میں دیکھیے یہاں مخلص مسلمان بھی ہیں، کچے مسلمان بھی ہیں، اور منافقین بھی ہیں۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی بے عیبی کا اعتراف کرو صبح و شام۔ سبحوہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ سبحان اللہ تو بے عیب ہے، کوئی نقص نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں، غافل نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، غلطی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور کہ وہی ہستی ہے جو آپ لوگوں کے اوپر رحمت بھیجتی ہے، اور فرشتے بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر، مختلف قسم کے اندھیروں سے نکال کر ایک نور میں لے آئیں، اسلام کا نور۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اے منافقوں، اے کچے مسلمانوں، اے پکے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے اوپر، اے مومنوں، بہت زیادہ رحیم ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ السلام، اور ان کا استقبال جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی سلامتی کے کلمات کے ساتھ ہوگا۔ وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، ان کے لیے تیار کیا گیا ہے عزت کا اجر، عزت والا اجر، اجرن کریما۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا منصب ہے، کیا مقام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ کو خوشخبری دینے والا اور ایک نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دیکھیے 5 باتیں ہیں، ذرا دیکھ لیجیے آپ۔ نمبر 1 شاہد ہے، نمبر 2 مبشر ہے، تیسری چیز نذیر ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والے داعی ہیں، مبلغ ہیں اللہ کے حکم سے۔ بِإِذْنِهِ کیوں کہا گیا؟ ادھر دیکھیے، جھوٹے نبی نہیں ہیں، خود اپنے طور پر سیلف پروکلیمڈ پروفٹ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے آپ نبی بنائے گئے ہیں، داعی بنے، مبلغ بنے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ ایک روشن چراغ ہیں، روشن چراغ ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے فضل کبیر ہے۔ اب وہ پہلی آیت میں جو بات آئی تھی اس کو دوبارہ یہاں پر دہرایا گیا ہے، ریکیپ کیا گیا ہے، یہ قرآن کا خاص انداز ہے۔ پھر وہی بات، ریاست کے احکام دیکھیے،
نہ آپ کو بیرونی دشمنوں سے ڈرنا ہے، نہ دبنا ہے، نہ اندرونی منافقین سے۔ ریاست کے دو دشمن ہوتے ہیں، یاد لکھ لیجئے یہ، ایکسٹرنل اور انٹرنل اینیمیز۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اب سنیجئے ایک لفظ یہاں آیا ہے، عزا کا لفظ آ گیا ہے، دیکھیے عزا تکلیف، اذیت پہنچانا، ان کی تکلیفوں کو چھوڑیے، نظر انداز کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اب یہ اذیت کا جو لفظ ہے یہ 5 مرتبہ اس صورت میں آیا ہے، جیسے جیسے وہ لفظ آئے گا میں وہ وضاحت کرتا جاؤں گا۔ دیکھیے یہ منافقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ تکلیف پہنچاتے ہیں آپ کو۔ اب دیکھیے وہ کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، سن لیجئے ادھر توجہ سے، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ کیا پروپیگنڈا؟ اوہو دیکھو بہو سے شادی کر لی، وہ زید بن حارثہ نے طلاق دی تھی نا، اسے دیکھو بہو سے شادی کر لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تکلیف پہنچاتے تھے، اور یہی سن لیجئے ہمارا میڈیا بھی یہی کرتا ہے، ہمارا یہ بیرونی دشمنوں کی بھی نمائندگی کرتا ہے، منافقین کی بھی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ کرتا کیا ہے، اسٹیٹ کو کھوکھلا کرتا ہے۔ تو ان کو یہ جو بڑے بڑے چینلز ہوتے ہیں یہ جو ہے یہ بالہ کار ہوتے ہیں مختلف قوتوں کے، تو یہ ان کا کام کیا ہے، اذیت پہنچانا۔ تو اس کو نظر انداز کیجئے، توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجئے، وکفیٰ باللہ وکیلا، وکیل ہونے کے لیے، محافظ ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن۔ اچھا اب ادھر دیکھیے کہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر اس میں کوئی عدت نہیں ہے۔ دیکھیے عدت کے کئی احکام ہیں۔ حائضہ عورت ہے تو اس کے لیے 3 قروء ہیں، 3 ناپاکی کے ایام ہیں، 3 قروء۔ حاملہ عورت ہے تو ڈیلیوری کے دن تک ان کی عدت ہوتی ہے، اور اگر ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا یا حیض بند ہو گیا ہے تو اس کی عدت 3 قمری مہینے ہیں، اور جو خلا کی عدت وہ 1 حیض ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، اگر آپ نے مومن خواتین سے شادی کی ہے، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی آپ نے طلاق دے دی، ما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو کوئی عدت اس کا شمار کرے، یعنی آج آپ نے طلاق دے دی، 2 بجے 2:05 پر کسی اور آدمی سے نکاح ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اگرچہ کہ یہ خاتون اس کی سے رخصتی نہیں ہوئی لیکن کچھ دے دیں، آپ کچھ ان کو دے دیں اور ان کو بھلے طریقے سے رخصت کریں۔ اور وہاں سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا اگر مہر مقرر کیا گیا ہے تو پھر آدھا مہر آپ کو دینا پڑے، لیکن بیوی کہہ سکتی ہے کہ میں پورا مہر معاف کر رہی ہوں، یا شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ اگرچہ کہ رخصتی نہیں ہوئی لیکن میں پورا مہر دینا چاہتی ہوں، لیکن بہرحال بھلے طریقے سے ان کو رخصت کرو۔ دیکھیے طلاق ہو رہی ہے تو بھلے طریقے سے ہونی چاہیے، لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی اتیت اجورہن وما ملکت یمین اللہ علیک، اے نبی آپ کے لیے وہ تمام بیویاں حلال کر دی گئی ہیں جن کا آپ مہر دیں گے، اور آپ کے لیے لونڈیاں بھی حلال کر دی گئی ہیں جو آپ کے سیدھے ہاتھ کے قبضے میں آئی ہیں اور جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں سے دلوائی ہیں۔ وَبَنَاتِ عَمِّک، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ عَمَّاتِک، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ خالک، خالہ کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ ماموں کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ خالاتک، اور خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، وَإِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا، اور وہ خاتون بھی جس نے اپنے آپ کو آپ کے تحفے میں اپنے آپ کو دے دیا، للنبی ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اس خاتون سے شادی کر لیں جس نے بخوشی اپنے آپ کو تحفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔
خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ اجازت صرف خاص آپ کے لیے، سیاسی بنیادوں پر قبائل کو شیر و شکر کرنے کے لیے اور جاہلیت کے قوانین کو ختم کرنے کے لیے یہ اجازت خاص طور پر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ من دون المؤمنین، مسلمانوں کے لیے اجازت نہیں ہے، ان کے لیے وہی ہے مثنی و ربع، ثلاثہ و ربع، 2 2 4 4 3 3۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم من ازواجہم وما ملکت ایمانہم، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم۔ تو جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو فرض کر دیا گیا ہے مہر، تو وہ ان کو دے دیا جائے۔ یہ سہولت آپ کو اس لیے دی جا رہی ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجْ، تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، دعوت کے میدان میں تنگی نہ رہے۔ ذرا دیکھیے ایک بات کو سمجھیے، آپ نے اپنی پوری جوانی 25 سال سے لے کے 50 سال تک صرف ایک خاتون حضرت خدیجہ جو آپ سے 15 سال بڑی تھی، جب 50 سال کی عمر تھی آپ کی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ 65 سال کی تھی، آپ نے ایک خاتون پر گزارا کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے حضرت سودا سے شادی کی۔ اور دیکھیے اللہ کی حکمت کہ اسلام کا جو دشمن، تو ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے آپ نے شادی کی، اور بنو امیہ کو یہ پیغام دیا کہ مجھے بنو امیہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اور اس سے پھر کیا ہوا، ابو سفیان کے دل میں اسلام کے لیے کچھ نرمی پیدا ہوئی۔ اسی طرح آپ نے کیا کیا، جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے ام سلمہ سے، یہ ابو جہل کا خاندان تھا، خالد بن ولید کا خاندان تھا، اور یہ پیغام دیا گیا کہ بنو مخزوم سے کوئی بغض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، حضرت خالد بن ولید خود مدینہ چل کر آئے 7 میں یا 8 کے اوائل میں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو اس طرح مختلف حکمتوں کے ماتحت آپ نے مختلف شادیاں کی، تو اس لیے فرمایا گیا کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی ہمیشہ مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو ترجی من تشاء منہن وتوئی الیک من تشاء، جس کو چاہیں آپ اپنے سے الگ کر دیں، جس کو چاہیں اپنے پاس روک لیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور یعنی الگ کرنے کے بعد جس کو دوبارہ آپ اپنے پاس بلانا چاہیں تو اس پر بھی اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ ساری باتیں، یہ احکام اس لیے دیے گئے ہیں کہ آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ رنج و ملال نہ کریں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور جو بھی آپ دے رہے ہیں ان کو اس پر وہ راضی رہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ جو ہے آپ لوگوں کے دلوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك۔ اب ان جو خواتین کے بعد جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ کسی اور سے شادی کریں یا پھر اپنی بیویوں کو بدل لیں، چاہے ان خواتین کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے۔ ہاں الا ما ملکت یمینک، ہاں لونڈیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر رقیب ہے، نگران ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر حضرت زینب کے ولیمے کا ایک قصہ آ رہا ہے، یہاں مسلمانوں کو تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کے بعد ولیمے کا اہتمام کیا، تو اس میں بعض منافقین بغیر دعوت کے چلے آئے، تو یہ سب سے بڑی بری عادت ہے۔ اور یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بھی، جہاں دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، کھانا بن رہا ہوتا ہے، وہاں لوگ پھر سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں کچھ کھانا ملے گا اور لوگ وہاں آ جاتے ہیں، اور وہ نگاہیں اپنی تاکتے رہتے ہیں کہ کب لنگر کھلے گا اور کب ہم کھانے پر حملہ کریں گے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہوئی کہ اب کھانا کھا لیا
اور اس کے بعد گپ بازی میں لگ گئے. 10 بج گئے, 11 بج گئے, 12 بجے, گپ بازی ختم ہی نہیں ہوتی, فضول بحثیں. تو یہاں آداب سکھائے گئے ہیں کہ جب کھانا کھا لو تو جاؤ اور آرام کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سنیے ذرا میں تفصیل سے یہ بتا رہا ہوں, تو شرما شرمی میں آپ خود نہیں کہہ سکتے تھے, کیونکہ آپ کی بیوی کا ولیمہ تھا, آپ کا ولیمہ تھا. آپ خود کیسے کہہ سکتے تھے کہ جاؤ بھائی میں جاؤ جلدی سے جو ہے, تو شرما رہے تھے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل کی اور مداخلت کی اور مسلمانوں کو آداب سکھائے. اب دیکھیے پاکستان میں رات کے یعنی 8 بجے کا وقت دیا جاتا ہے, 12 بجے نکاح ہوتا ہے, 2 بجے کھانا دیا جاتا ہے, 4 بجے دلہن گھر آتی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے تم لوگوں کا؟ نکاح کو سادہ کرو. اور یہ کیا, یہ جو تم یہ کام کر رہے ہو, ذرا اس پر غور کرو. اب سن لیجئے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, کہ نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ تم لوگوں کو اجازت نہ دی جائے. الی طعام غیر ناظرین اناء, یعنی اگر کھانے کی دعوت دی جائے تب جانا. اور یہ نہیں ہے کہ آپ برتنوں کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ کھانا کب پکتا ہے اور کب کھلتا ہے اور آپ داخل ہوتے ہیں. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا, بلکہ جب تمہیں دعوت دی جائے تب جانا. دعوت ایک کی دی جائے تو صرف ایک آدمی جائے, پورے بچوں کو, بیوی کو لے کے پہنچ گئے, خاندان کو لے کر پہنچ گئے نہیں. اگر میں اہلیہ ہے تو صرف اہلیہ کے ساتھ جائیے, میں اہل و عیال ہے تو جو ہے اہل و عیال کے ساتھ جائیے, میں برادران ہے تو برادران کے ساتھ جائیے. جتنی دعوت ہے اس پر عمل کیجئے. بغیر دعوت کے یہ جو شریک ہو جاتے ہیں دعوتوں کے اندر, یہ بہت ہی بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. تو اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا, اور جب کھانا ختم ہو گیا بھاگو وہاں سے, بکھر جاؤ, منتشر ہو جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث, گپ بازی میں مشغول ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس میں دل نہ لگاؤ. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم, یہ ساری باتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں. اور مسلمان جو منافق تھے وہ اسی طرح کی تکلیف دیتے تھے. آ کے گپ بازی کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, 2 بج گئے, 3 بج گئے, صبح کے 4 بج رہے ہیں, جانے کا نام ہی نہیں لیتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیستحی منکم, وہ تم سے شرماتے ہیں. وہ کیسے کہیں گے کہ میرے گھر کے مہمان ہیں, اٹھیے آپ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی کے پاس بھی جانا ہے, سونا بھی ہے, آرام بھی کرنا ہے, صبح اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے, تو اور پھر فجر کی نماز پڑھانی ہے. بھائی وہ انسان ہیں, وہ بشر ہیں, اللہ کے نبی تو ہیں, لیکن نیند بھی تو ضرورت ہے, اور بیوی بھی تو ایک ضرورت ہے, اور اللہ کی عبادت اور تہجد بھی تو ایک ضرورت ہے. واللہ لا یستحی من الحق, اللہ سچی بات کہتے ہوئے نہیں شرماتا. اٹھو یہاں سے, جاؤ یہاں سے, کھانا کھا لیا تو بھاگ جاؤ. واللہ لا یستحی من الحق, اللہ تم لوگوں کو دعوتوں کے آداب سکھا رہا ہے, اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یا عام مسلمان عورتوں سے, تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اور یہ جب حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پردے لٹک گئے, اور پورے مدینے کے مسلمانوں کے گھر پر پردے لٹک گئے. پہلے پردے نہیں ہوتے تھے گھروں کے اوپر, اور یہاں حجاب کا حکم آ گیا. پردے کے پیچھے سے مانگو. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. پڑوسیوں کو ضرورت پڑتی ہے, 2 ڈلیاں پیاز کی دے دیجئے, 4 انڈے دے دیجئے, اور ہمارا بلینڈر کام نہیں کر رہا, بلینڈر دے دیجئے, مہمان آئے ہوئے ہیں, کچھ پلیٹیں دے دیجئے, چائے کا سیٹ دے دیجئے. مہمان مانگتے ہی ہے نا, ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو, تو جو مانگنا ہے پردے کے پیچھے سے مانگو, بغیر اجازت گھر میں نہ گھسنا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم, یہ تم لوگ اے مردوں تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, اور عورتوں کے لیے بھی جو گھر کے اندر موجود ہے وہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. دیکھیے یہاں اخلاقی تعلیمات دی جا رہی ہیں, تزکیہ نفس کی تعلیمات دی جا رہی ہیں,
اور یہ جو پردے کے اصول ہیں یہ دیکھیے کتنی اس میں حکمت اور مصلحت ہے۔ اچھا اب یہاں کیا ہو رہا ہے سن لیجئے، ہمارے ہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اسلامی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، مغرب کا دیکھا دیکھی۔ ہم مکان کس طرح بناتے ہیں، جیسے مغربی لوگ بناتے ہیں ہم بھی اسی طرح کے مکان بناتے ہیں۔ عورت کی بیٹھک الگ ہونی چاہیے، مرد کی بیٹھک الگ ہونی چاہیے، ہر گھر میں 2 دیوان خانے ہونے چاہیے، 2 بیٹھکیں ہونی چاہیے، 2 دروازے ہونے چاہیے، عورتوں کا دروازہ الگ، مردوں کا دروازہ الگ، عورتوں کی بیٹھک الگ، مردوں کی۔ لیکن مغرب کیا کہتا ہے، ایک ہی جگہ، سب لوگ آ کے ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ اس کو سمجھا کرو ذرا، حجاب کا ہونا ضروری ہے، حجاب کا ہونا ضروری ہے، گھروں پر پردے کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پردہ نہیں لگا تھا گھروں کے اوپر۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاؤ، تکلیف دو۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اب یہ بھی بتا دیا گیا، پہلے کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں، اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد بھی ان خواتین سے، ازواج مطہرات سے ابدی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے گناہ کے کام ہیں۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تم لوگ جو چیز بھی ظاہر کرو گے، چھپاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا مکمل علم ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ گھروں میں آنے کون آ سکتا ہے، کوئی عورتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ فی آبائہن، ان کے باپ ان کے گھر میں آ جائیں، او ابنائہن، ان کے بیٹے آ جائیں، او اخوانہن، ان کے ولا اخوانہن، اور نہ بھائیوں پر کوئی پابندی ہے، ولا ابنائی اخوانہن، بھتیجے پر بھائی کے بیٹے ہیں، ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ بہنوں کے بیٹوں پر کوئی پابندی ہے، ولا نسائہن، اور عورتوں پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ بھی بے دھڑک پردے کے اندر آ سکتی ہیں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور اسی طرح ان کے جو غلام ہیں عورتوں کے غلام بھی وہ بے دھڑک اندر آ سکتے ہیں۔ واتقین اللہ، اے خواتین اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر گواہ ہے۔ اب دیکھیے سنیے، اب یہ سن لیجئے، یہ ان اللہ و ملائکتہ کو سلسلہ کلام میں اس کا مطلب سمجھ لیجئے آپ، کہ ایک کردار وہ ہے منافقین کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پر تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پر اذیت پہنچاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ دیکھو بہو کے ساتھ شادی کر لی، کبھی ولیمہ میں آ کے بیٹھ کے گبادی شروع کر دی، اور کبھی جو ہے بغیر دعوت کے آگے۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی ہیں۔ اس کے برخلاف جو پکے مسلمان ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، فرمایا جا رہا ہے بلا شبہ اللہ تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالی رحمت کے احکام نازل کرتا ہے، اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاؤ بلکہ ان کے اوپر رحمت کی اور سلامتی کی دعا کرو۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ سلموا تسلیما کیا ہے، دیکھیے مفعول مطلق ہے، اس کا ترجمہ کیجئے دل کی گہرائیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی دعا مانگی، دل کی گہرائیوں سے، صرف زبان سے نہیں، کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، آپ پر رحمت ہو، آپ پر برکات ہو۔ السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ان الذین یؤذون اللہ، دیکھیے اب پھر وہ تکلیف کا بیان آ گیا، سلسلہ کلام کو سمجھیے، اوپر بھی تکلیف کا مضمون ہے، نیچے بھی تکلیف کا اذیت کا مضمون ہے، درمیان میں یہ آیت آ گئی صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ حکم آ گیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم۔ اعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب، مہین عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ والذین یؤذون
مومنین والمومنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا. اور جو لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے، ادھر دیکھیے بغیر کسی جرم کے، بغیر مکتسب. یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ بھی میڈیا کرتا ہے. کون سا میڈیا کرتا ہے؟ مومن میڈیا نہیں. میڈیا کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیے آپ. ایک مومن میڈیا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اسکینڈلز والا. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یلو جرنلزم. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ کبھی اس کی لڑکی، کبھی اس کی لڑکی، کبھی اس سے منسوب کر دیا، کبھی اس سے منسوب کر دیا، اور کبھی فلم اسٹاروں کے بارے میں، کبھی سیاستدانوں کی بیٹیوں کے بارے میں یہ خبریں چلاتے رہتے ہیں. یہ ان کے ساتھ دیکھی گئی ہے، وہ ان کے ساتھ دیکھی گئی ہے. یہ مردوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا، نیک لوگوں کو تکلیف دینا اور نیک عورتوں کو تکلیف دینا، یہ کام ہوتا ہے. یہ منافق میڈیا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں میڈیا اور ہوتا تھا، آج کے زمانے کا میڈیا اور ہے. بغیر مکتسب، حالانکہ انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہی نہیں. ایسے لوگ کیا ہیں؟ فقد احتملوا بہتان، انہوں نے ایک بہتان اٹھایا ہے، وہ اسم مبینہ، اور کھلے گناہ کے وہ مرتکب ہوئے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک، ذرا غور سے سنیے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، بیٹیوں سے کہہ دیجئے. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، فاطمہ، تو وہ یعنی تاریخ کو جھٹلاتے ہیں، ایسے کھلا جھوٹ بولتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وہ نساء المومنین. تو حضرت ام کلثوم بھی ہیں، حضرت زینب بھی ہیں، حضرت رقیہ بھی ہیں، 4 بیٹیاں تھیں آپ کی معروف ہیں. تو کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیں. یدنین علیہن، تو ادنا، جب یہ علا کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا. ادنا یدنی، تو یدنین علا، تو جلابیب جلباب کی جمع ہے، بڑی چادر کو کہتے. تو پوری طرح چادر کو سر کے اوپر لٹکا لیں اور بس آدھا چہرہ یا کچھ حصہ دکھا سکتے ہیں. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. اب سنیے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں. میں یہاں ایک واقعہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. فلا یؤذین، تاکہ عورتیں ستائی نہ جائیں. سچا واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں. آپ کو یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں 1 منٹ آپ کا لیتے ہوئے، تاکہ آپ اپنے لباس کے بارے میں احتیاط کریں. تو میں کینیڈا میں تھا، تو وہاں کوئی فنکشن ہوا، پاکستان ڈے کا یا پتہ نہیں. تو ہمارے ایک دوست کی بیوی تھیں، تو وہ وہاں ساڑی پہن کر آئیں، اور ظاہر ہے عورتیں اس طرف تھیں، مرد اس طرف تھے، عورتیں ادھر کچن وغیرہ کی طرف دیکھ رہی تھی. اور پوٹ لک ڈنر بھی تھا، ہر آدمی نے اپنے گھر سے کھانا لایا تھا وہاں. تو وہ ان کا پیٹ بالکل ننگا تھا، بازو ہاف آستین سلیوز تھیں، اور وہ ہاتھ بھی ننگے تھے، پیٹ بھی ننگا تھا. تو ایک گورا آدمی وہاں فنکشن میں آ گیا اور آ کر اس طرف چلا گیا جس طرح کھانا وغیرہ تھا. اور اس کے بعد، اور وہ نشے میں تھا گورا، اور اس نے کیا کیا، وہ پیٹ کو جب دیکھا، اس نے پیٹ کو ہاتھ لگا کر سہلانا شروع کر دیا پیٹ کو. اور وہاں سے انہوں نے آواز دی، اور تو چشتی بھائی، اور تو میں دوڑا ادھر سے گیا، اور پھر دیکھیے یہ آدمی کیا کر رہا ہے. پھر ہم نے فوراً پولیس کو بلایا، اور بلا کر جو ہے پھر ہم نے اس کے حوالے کیا اس کو. تو اب سنیے، وہ جو ہمارے دوست کی اہلیہ تھیں، ان کو ہم کہا کرتے تھے کہ آپ لباس اپنا درست کریں، لیکن اثر نہیں ہوتا. لیکن اب ان کی سمجھ میں آ گیا، اب یہ آیت بھی سمجھ میں آ گئی کہ ذالک ادنا ان یعرفن، یہ قریب ہے اس بات سے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ ایک پاکیزہ خواتین ہیں. فلا یؤذین، اور وہ ستائی نہ جائیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اب دیکھیے، لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اگر یہ منافقین جھوٹے پروپیگنڈے سے باز نہ آئے، اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے،
والمرجفون فی المدینہ. دیکھیے مرجفون فی المدینہ، دیکھیے انڈر لائن کیجئے، لکھ لیجئے، یہ میڈیا، یہ غیر اسلامی میڈیا ہے، فاسق میڈیا ہے، منافق میڈیا ہے. میڈیا میں مومن لوگ بھی ہیں، قرآن حدیث پر ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے، حلال حرام کا خیال رکھنے والے پاکیزہ لوگ بھی موجود ہیں میڈیا کے اندر. لیکن یہ مرجفون، دیکھیے رجف یرجفو کا تو مطلب ہوتا ہے زلزلہ، مرجفون جو ہے تو ارجاف کرنے والے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے زلزلہ پیدا کرنے والے، یعنی زلزلہ انگیز خبریں پھیلانے والے، بریکنگ نیوز والے. تو اگر یہ بریکنگ نیوز والے مدینے میں جو پھیلا رہے ہیں نا، جس کو ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ پھٹا ریڈیو، ہر جگہ جو ہے جا کے بتاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو اس خاتون کے بارے میں، اس خاتون کے بارے میں، مرجفون فی المدینہ، اگر یہ باز نہ آئے، لئن لم ینتہی لنغرینک بہ، تو ہم پھر جو ہے ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، تو پھر جو ہے ہم آپ کو اس کے لیے تیار کریں گے، اور وہ پھر آپ کے ساتھ پڑوسی بن کر مدینے میں نہیں رہ سکیں گے الا قلیلا، تو سوائے چند لوگوں کے. کیا مطلب ہے کہ مسلمان بھی پھر ایکٹیو ہو جائیں گے، ریاست جو ہے ایکٹیو ہو جائے گی، اور منافقین کو میڈیا میں نہیں رکھا جائے گا. تو یاد رکھیے، یہاں ذرا غور سے سن لیجئے، ہماری اگر وزارت اطلاعات سن رہی ہے یا سن رہا ہے، اب تو خیر یہاں پر ایک مرد آ گیا ہے خاتون کے بدلے، کہ وزارت اطلاعات کا یہ کام ہے کہ وہ میڈیا کے منافقین پر نظر رکھے، مرجفون پر نظر رکھے، اور کہ کون ہے گفتار کے غازی، یعنی اپنے اندرونی دشمنوں کو پہچانے، بیرونی دشمنوں کو پہچانے، اور جھوٹے پروپیگنڈے کا سد باب ہونا چاہیے. ملعونین، تو یہ مرجفون جو ہیں، جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، یہ ملعونین ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے اللہ کی طرف سے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی یہ پکڑے جائیں گے، جو ہے جس جگہ بھی، ان کو اذیت دے دے کر مارا جائے گا. قتلوا تقتیلا، یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کو تکلیف دے کے مارا جائے گا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے بھی گزرے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کے قانون میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، جواب دیجئے، انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور ہو سکتا ہے، کیا پتا آپ کو کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہو. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، بلا شبہ اللہ نے کافرین پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور یہ کوئی ولی، سرپرست اور بگڑی بنانے والا نہیں پائیں گے، اور نہ کوئی حامی مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار. دیکھیے باربیکیو جانتے ہیں نا، باربیکیو آپ نے کیا ہوگا، گوشت کو کبھی ایسے کرتے ہیں کبھی ایسے. تو قیامت کے دن یہ کافر آگ پر پلٹائے جائیں گے. تقلب کہتے ہیں ادھر سے ادھر کرنا، کبھی ادھر سے کا کبھی ادھر سے کا، ادھر کچا رہ گیا ادھر، تو آگ پر باربیکیو کیا جائے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا، تب منافق یہ کہیں گے کاش ہم نے اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اب سن لیجئے، اب یہاں لیڈرشپ لکھ لیجئے، یہاں بری لیڈرشپ. میں بار بار آپ کو قرآن کا فلسفہ قیادت بیان کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کیجئے. قرآن لیڈرشپ کی بات کرتی ہے. قالو، قیامت کے دن لوگ کہیں گے نا انا اطعنا سادتنا، ہم نے سادات کی پیروی کی. سادات، سید کی جمع ہے سادہ، ہم نے سادات کی پیروی. سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑے لیڈروں کی پیروی کی، مرشدوں کی پیروی. فاضلون السبیل، اور انہوں نے راستے سے ہمیں گمراہ کر دیا.
اور وہ کہیں گے ربنا، عوام کہیں گے، سنو، عوام کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ان کو ڈبل عذاب دے، ڈبل عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور پوری طرح رحمت سے محروم کر دے، بڑی لعنت سے ان کو دو چار کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ اب دیکھیے اے مسلمانوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تکلیف مت دو جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت موسیٰ کو بری کر کے دکھایا۔ اچھا دیکھیے، وہ بنی اسرائیل یہ کہتے تھے، یہ آزو دو قسم کی اذیت تھی۔ ایک تو دو باتیں ہیں یہاں پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، کیوں اذیت پہنچاتے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں۔ وہ کہتے تھے تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، جس کا ذکر ہم نے سورہ مائدہ میں وہاں کیا تھا۔ اور دوسری چیز جو صحیح بخاری میں آئی ہے، بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ یہ الگ نہاتے ہیں، سب بنی اسرائیل ننگے نہاتے تھے، آج بھی وہی ہے ان کا حال، تو یہ سب سے الگ ہو کر الگ تھلگ ہو کے نہاتے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ آدر ہیں، آدر یعنی ان کو ہائیڈروسیل کی بیماری ہے، یعنی ان کے جو شرمگاہ کے نچلے حصے میں پانی بھر گیا ہے، اس لیے یہ سب کے سامنے نہیں نہاتے۔ تو پھر وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ نہا رہے تھے کہ پتھر جو ہے ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا، اور پھر وہ پتھر کے پیچھے دوڑ پڑے اور پتھر کو مارا انہوں نے، پھر لوگوں نے ان کو دیکھ لیا اور کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام آدر نہیں ہے اور انہیں کوئی ہائیڈروسیل کی بیماری نہیں ہے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، تو اللہ کے نزدیک وہ بہت آبرو والے تھے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے تمہارے لچھن وہی ہیں جو بنی اسرائیل کے ہیں، اے منافقو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں پروپیگنڈا کر رہے ہو، کیوں تکلیف دے رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو کہ بہو کے ساتھ شادی کر لی؟ وہ تو جاہلیت کی ایک رسم توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کرا۔ فَزَوَّجْنَاكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جب بات کرو تو سیدھی بات کرو، قول سدید، یصلح لکم اعمالکم۔ دیکھیے اگر بات سیدھی کرو گے تو میں تم لوگوں کے اعمال درست کروں۔ اس کا مخالف مضمون کیا ہے؟ بات تیری کرو گے تو اعمال درست نہیں کروں گا۔ وَيَغْفِرْ، شرطیہ جملہ ہے یہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر بات سیدھی کرو گے تو میں تم لوگوں کے گناہ معاف کروں گا، مغفرت کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ دیکھیے یغفر بھی ساکن ہے اور یصلح بھی ساکن ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے بلا شبہ عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ امانت تین چیزوں کے سامنے پیش کی، آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، والجبال، پہاڑوں کے سامنے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کیا کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ نہ تو اٹھا لایا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور یہ تینوں ڈر گئے، آسمان بھی ڈر گئے، زمین بھی ڈر گئی اور پہاڑ بھی ڈر گئے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان جری تھا، عزم والا تھا، حوصلے والا تھا، اس نے کہا کہ میں یہ امانت کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اس نے یہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بلا شبہ لیکن وہ بہت بڑا ظالم بن گئے۔ یہاں کانا جو ہے، کانا حال ہے۔ کانا سنیے، کانا کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہ کان کئی قسم کا ہوتا ہے، یاد رکھ لو۔ تو یہ جو کان ہے یہ حال ہے کہ اب انسان کا یہ عالم ہے، اس وقت موڈ میں تھا، جرات کا مظاہرہ کیا، حوصلے کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن اب بہت بڑا ظالم بن گیا ہے، اب بہت بڑا جاہل بن گیا ہے، اب یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، تو لیعذب اللہ، اب دیکھیے یہ لی پھر آ گیا ہے، یہ آخری آیت ہے سورہ احزاب کی،
آیت نمبر 8 میں بھی آیا تھا اور آیت نمبر 24 میں بھی، اور یہاں بھی آیا۔ تو یہ ساری امانت کی ذمہ داری کس لیے ہے؟ یہ ساری ذمہ داری ادھر دیکھیے، امانت کیا ہے؟ توحید کی دعوت، آخرت کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت، خاندانی زندگی میں انصاف کرنا، شادی کرنا، بچے رکھنا اور سب کے حقوق پورے کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، عبادات کے نظام پر عمل کرنا، حیثیت ہو تو حج کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہی تو اسلام ہے۔ اور پھر معاملات کو صحیح رکھنا، یہ سب امانت ہے، یہ سب امانت ہے، یہی بار خلافت ہے، یہی بار امانت ہے، یہی بار خلافت ہے۔ تو بوجھ وہ آن پڑا ہے کہ اٹھائے نہ بنے، اسی کے تو بارے میں کہا گیا ہے نا، بوجھ وہ آن پڑا ہے کہ اٹھائے نہ بنے۔ تو اب اس کا مقصد کیا ہے اس کا؟ تاکہ اللہ تعالی منافقین اور منافقات دونوں کو سزا دے، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، اور مشرکوں اور مشرکات کو سزا دے، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو اہل ایمان مرد و خواتین ہیں ان پر اب رحم کرے، ان پر مہربانی کرے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو بلا شبہ ہمیشہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔